अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। आज हम दोबारा एक नशिस्त में बैठे हैं और इस नशिस्त का मौजू भी तकलीद ही है। हमने अपनी गुज़िश्ता नशिस्त में हमने काफ़ी तकलीद के मौजू को ज़ेर बहस लाया, जिसमें हमने देखा कि तकलीद जायज़ है या नाजायज़ है, या किस इमाम की तकलीद करनी चाहिए, या आज के दौर में हमें दीन तकलीद के तौर पर समझना चाहिए या अक़्ल व शऊर के तौर पे समझना चाहिए। तो वक़्त की कमी के बायस हमारे पास कुछ सवालात रह गए थे, जो हम कोशिश करेंगे कि आज की नशिस्त में हम उनको ख़त्म करें और इस मौज़ू को हम समेट दें। तो वक़्त को ज़ाया किए बगैर मैं इस नशिस्त का बाकायदा आगाज़ करता हूँ। तो सर, मेरा पहला सवाल ये है कि सर, हम वैसे भी आज के दौर में किसी भी इल्म को देखें, साइंस के इल्म को देखें, या दीनी, सियासी किसी भी इल्म को देखें, तो हर इंसान तहकीक के साथ किसी इल्म को मान नहीं सकता, क्योंकि वो माहिर नहीं होता तहकीक करने का, तो उसे मजबूरी में किसी पर एतमाद करना पड़ता है। तो आज के दौर में अगर कोई इंसान किसी इमाम के ऊपर एतमाद करता है या किसी आलम के ऊपर एतमाद करता है कि ये बड़े इल्म वाला लोग हैं, तो मैं इसके ऊपर एतमाद कर लेता हूँ, तो वो एतमाद करके उनकी बात मान लेता है, तो क्या सर ये बात भी तकलीद के ज़ुमरे में ही आएगी? देखिए, ये मैंने पिछले प्रोग्राम में भी वाज़ेह करने की कोशिश की थी कि ये जो हम करते हैं ना दूसरे उलूम से कंपैरिज़न, इसमें बाज़ औक़ात कंपैरिज़न ठीक होता है, बाज़ औक़ात ठीक नहीं होता। दीन का इल्म तमाम मुसलमान मर्दों और औरतों पर लाज़िम है। कितना? जितना उनके लिए मुमकिन है। क्यों? इसलिए कि उनको खुद ईमान लाना है और खुद उस ईमान के बाद जो अमल के तकाज़े हैं उनको पूरा करना है। ये मेरी ज़िम्मेदारी है, ये अदील की ज़िम्मेदारी है, ये सफ़वान की ज़िम्मेदारी है, ये नूरुल हुदा की ज़िम्मेदारी है, हम सब की ज़िम्मेदारी है। अब इस ज़िम्मेदारी को पूरा करते हुए बाज़ औक़ात हम ये महसूस करते हैं कि मसला हमें समझ ही नहीं आ रहा। ये बात तो हमें मालूम है कि एक मसले, एक मामले के बारे में बहुत उलमा की आरा मुख्तलिफ हैं, तभी तो मसला पैदा होता है। अगर आरा मुख्तलिफ हैं और मैं खुद तहकीक नहीं कर सकता, तो भाई जो उलमा मौजूद हैं, उनकी तहकीकात की जो हमारे सामने नताइज हैं और उनके दलाइल हैं, उनको हम सुनेंगे। वो दलाइल क्या हैं? वो दलाइल कोई पेचीदा, कोई लुग़वी बहसें नहीं होती। कुरान मजीद में ये आया है, हदीस में ये आया है, मुसलमानों का वो अमल कि जो सुन्नत पर दलालत करता है, वो ये अमल है। तो हम मुख्तलिफ उलमा की बात सुनकर किसी एक की बात पर मुतमईन हो जाएँगे। ये हम कोई ज़िद नहीं कर रहे, हम ये खुदा ताला की, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी नहीं कर रहे, बल्कि आपके बताए हुए दीन की पैरवी के जज़्बे के तहत ये सब कुछ कर रहे हैं। ये गुनाह नहीं है, ये लाज़िम है, ये बात मैं कह रहा हूँ। अब इसके बाद ये बिल्कुल मुमकिन है कि बाज़ मामलात में हमें बात ही समझ में ना आए। जो एक साहब कह रहे हैं उनकी बात भी ठीक लगती है, जो दूसरे साहब कह रहे हैं उनकी बात भी ठीक लगती है। तो ऐसी सूरत में तक़लीद ना कहें, किसी एक साहिबे इल्म की बात को मानना मजबूरी है। वो मजबूरी हमें मालूम होनी चाहिए क्यों है। जब वो मजबूरी खत्म हो जाएगी और हमें ये मालूम होगा कि जिनकी बात को हमने माना है इसलिए कि हमें बात ही समझ में नहीं आ रही थी, उनकी बात समझ में आ गई, उनके दलाइल समझ में आ गए, या किसी दूसरे आलिम की बात समझ में आ गई, तो हम उनकी बात मान लेंगे। क्यों? इसलिए कि हमने दयानतदारी से दीन को समझना है, हमने जिद नहीं करनी, हमने जो बात हमें अल्लाह अल्लाह के रसूल ने बताई है उसको फॉलो करना है। उसके लिए हम सब कोशिश करेंगे, आलिम भी करेंगे, आमी भी करेंगे। जी सर। सर, इसके बाद सर एक वो है कि अगर एक इंसान है, उसकी तबीयत के खिलाफ काम है, मतलब कि अगर एक इंसान है, वो उसकी तबीयत इजाज़त नहीं देती कि वो दाढ़ी रखे, या उसे दाढ़ी रखना अच्छा नहीं लगता, या पाँव जो है ना, जो शलवार है अपनी वो टखनों से ऊपर करनी, इस तरह के मुख्तलिफ जो मसाइल हैं, वो उसकी तबीयत के खिलाफ वो मानता है अपनी। मगर वो जब एक आलम के पास जाता है और वो आलम उससे कहता है कि नहीं, अब आप दाढ़ी रखें, अब आप ये भी काम करें, तो वो उनकी बात मान के अपनी तबीयत के खिलाफ काम करने की कोशिश करता है। तो क्या फिर ये भी उस जुमले में उसने तकलीद ही की है कि वो उसने अपने उस आलम की बात मान के वो अपनी तबीयत के खिलाफ काम करने की कोशिश की है? देखिए, अगर तो मामला है उन अहकाम का कि जो बिल्कुल वाज़ेह हैं, नमाज़ मुझे बहैसियत मुसलमान पढ़नी है, तबीयत नहीं मान रही, तब भी पढ़नी है, अल्लाह का हुक्म है।
یہی معاملہ روزے کا ہے اور چیزوں کا ہے. یہ جو معاملات ہیں، داڑھی ہے، ٹوپی ہے، وغیرہ وغیرہ، اس معاملے میں اگر کوئی عام آدمی کسی صاحب علم کی بات مانتا ہے، کیونکہ وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ جو دلیل دے رہے ہیں اور جو ان کی شخصیت ہے اس پر انہیں اعتماد ہے، اور باقی جو دوسرے لوگ دلیل دے رہے ہیں ان کی دلیل اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی. اور سمجھ میں آنے سے مراد یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ خالد ظہیر کی طرح کے لوگ جو ہیں یہ تو کچھ ماڈرن قسم کے لوگ ہیں، ان کی بات پر مجھے اطمینان نہیں ہو رہا. میں نے دیانتداری سے ان کی بات سننے کی کوشش کی ہے، ان پر مجھے اطمینان نہیں ہو رہا. یہ میرے ایک بزرگ ہیں، مولوی صاحب ہیں، دین کو جانتے ہیں، اس پر عمل کر رہے ہیں. ٹوپی مجھے سمجھ میں تو نہیں آ رہی، لیکن چونکہ مجھے ان کی شخصیت اور اس کے دلائل پر ایک مجموعی اطمینان ہے، اور خالد ظہیر کے قسم کے جو لوگ ہیں ان کے ٹوپی نہ پہننے کی بات مجھے اپیل نہیں کر رہی، بالکل اس کو پہننی چاہیے. لیکن اگر وہ یہ محسوس کرے کہ بات یہ ہے کہ یہ بات تو واضح ہو گئی کہ ٹوپی دین کا کوئی حصہ ہی نہیں، یہ پہننا نہ پہننا انسان کے اپنے ٹیسٹ کی بات ہے، اور پھر وہ کسی صاحب علم کی کہ روب کی وجہ سے ٹوپی پہن رہا ہے، تو میں بس اس کو یہ کہوں گا کہ بھائی یہ ٹوپی ضرور پہنو، تو اس کو دین نہ بناؤ. دین کے احکام میں تو یہ کوئی حکم نہیں. جی اب صفوان بھائی سوال کریں گے. مائک بند رکھو. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. سر پچھلی نشست میں جیسے آپ نے وہ بات کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ آپ نے کہا تھا کہ نبی کے لیے صرف یا رسول کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی بات سنیں اور اطاعت کریں، لیکن سر ہیومن نیچر تو ایسے ورک کرتی ہے کہ سر وہ دلائل سنتی ہے، پھر اسی بیس پہ کسی بھی بات کو ریجیکٹ کرتی ہیں یا ایکسیپٹ کرتی ہے. تو سر میرا بیسیکلی کویشچن یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے بعید نہیں تھی کہ صرف ایک لفظ کے وہ کرتے اضافہ کرتے کہ جی سمجھنا بھی ہے بات کو اور پھر عمل کرنا ہے، تو سر رسول اللہ کے یا کسی بھی رسول کے معاملے میں خدا تعالیٰ نے یہ بات کیوں نہیں کی کہ ان کی بات کو بھی سمجھنا ہے اور پھر اطاعت کرنی ہے؟ کیونکہ پھر پلیز ہو جائے گی نا، اگر ہم صرف سنیں گے اور پھر وہ ان کی بات مان لیں گے تو یہ تو اطاعت کے زمرے میں آ جائے گا میرا خیال. اللہ کے رسولوں کی، اور ظاہر ہے کہ اللہ کے رسولوں سے مراد ہمارے لیے تو پریکٹیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بغیر بات کو سمجھے ہم پر لازم ہے. وہاں یہ سوال نہیں پیدا ہوگا یہ بات جو آپ نے فرمائی ہے یہ سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی. ہاں ایک سوال پیدا ہوگا جو صحابہ کرام نے اٹھایا، یہ آپ ہمیں دین بتا رہے ہیں یا کوئی اپنی رائے بتا رہے ہیں؟ تو اگر آپ دین بتا رہے ہیں اور اللہ کا حکم بتا رہے ہیں پھر سوال نہیں پیدا ہوا. کیوں؟ وجہ یہ ہے، اصل میں یہ وجہ مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آتی. معلوم ہے کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ ہم پیدائشی مسلمان، ورنہ صحابہ کرام کے لیے آپ کا یہ سوال ایک irrelevant سوال تھا، اس لیے کہ وہ سمجھ کے آئے تھے. کیا سمجھ کے آئے تھے؟ کہ محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات انہوں نے دلائل سے سمجھی، شواہد سے سمجھی، آپ کی شخصیت سے سمجھی، قرآن سے سمجھی. تو جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ آپ اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کی بات بتاتے ہیں، تو اس کے بعد یہ سوال پیدا ہونا ایک بالکل ہی irrelevant بات ہے کہ یہ جو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ سارے مسلمان اس وقت مسجد میں آ جائیں، تو آپ کہیں ذرا سمجھائیں تو صحیح کیوں آئے؟ یہ نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کے رسول کی اطاعت ہے، اس پہ اگر چون و چرا کیا ایمان فارغ ہے، اس کا مطلب آپ نے بات ہی نہیں مانی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایک ایکسیپشن ہے. جی سر اب نور الہدا جو ہے نا وہ سوال. سر ہم دیکھتے ہیں کہ فقہی دور میں ہمارے پاس جو عورتیں ہیں وہ بہت امام یا اس طرح کی کسی عالمہ والی پوزیشن پہ ہمیں زیادہ نہیں نظر آتی، اور ایک مسکنسیپشن بھی ہے کہ عورت ناقص العقل ہے. تو کیا یہ بات اس چیز میں ایک فیکٹر ہے عورت کے امام کے روپ میں سامنے نہ آنے کا،
کہ عورت ناقص العقل ہے، لوگ یہ سمجھتے رہے، اس لیے عورتیں اتنی پرومیننٹ نہیں ہیں اس فیلڈ میں؟ دیکھیں بیٹی نور، بات یہ ہے کہ ایک ٹرینڈ ہے جو چل پڑتا ہے، اور ٹرینڈ کیوں چل پڑتا ہے؟ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے. تو ہمارے دور اول میں بھی اور یہ دور آخر میں بھی یہ ٹرینڈ ہے جو لوگوں میں چل پڑا ہے. اگرچہ کہ ماشاءاللہ اب ذرا ایک پرومیننٹ ایکسیپشنز ہمیں نظر آتی ہیں کہ خواتین ہیں جو عالمائیں ہیں اور وہ سکھاتی ہیں. ٹرینڈ کیوں چل پڑا؟ بس مردوں کا غلبہ ہو گیا. اور یہ بات جو آپ نے بیان فرمائی یہ بھی شاید اس کا ایک حصہ ہے کہ عورتیں ناقصات العقل ہوتی ہیں. حالانکہ اگر اس آیت، اس حدیث کو قرآن مجید کی روشنی میں اگر حل کیا جاتا، جو پوری عمومی بات قرآن نے بیان کی ہے، اور عربی زبان کی انڈرسٹینڈنگ کی روشنی میں حل کیا جاتا، تو بات بالکل واضح تھی کہ عورتیں ناقصات العقل والدین ہیں. یعنی ان کو دین میں بھی اور دنیا کے بھی معاملات میں، یعنی یہاں عقل دین کے مقابلے میں آیا ہے، اس کا مطلب ہے دنیا. دین کے معاملے میں بھی ان پر کم بوجھ ڈالا گیا ہے، اور دنیا کے معاملے میں بھی ان پر کم بوجھ ڈالا گیا ہے. ان کو بعض جب ان کی کیفیات ہوتی ہیں تو نماز نہیں پڑھنی ہوتی، ان کو روزے نہیں رکھنے ہوتے، ان کے اوپر گھر کی معاشی ذمہ داریوں کا بوجھ نہیں ہے. یہ اصل میں بات کی گئی ہے. ورنہ اگر ہمارے ہاں دور اول میں یہ مردوں کے غلبے کا رجحان نہ ہوتا تو ہم اس بات کو سمجھتے کہ بھائی دین کو پیش کرنے میں، لوگوں کو سمجھانے میں نمایاں ترین کردار ادا کیا ہے ازواج مطہرات نے. عائشہ رضی اللہ عنہا اس دین کی سب سے بڑی عالمہ تھی. وہ قرآن بیان کرتی تھیں، وہ حدیث بیان کرتی تھیں، وہ صحابہ کرام کو ان کی غلطیوں پر ٹوکتی تھیں. صحابہ کرام ان کے پاس آتے تھے اور ان سے چیزیں سیکھتے تھے، سمجھتے تھے. سو یہ ایک غلط فہمی ہے جو عام ہو گئی. ہمارے بعد کے ادوار میں جب ایک چیز عام ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ آپ سے آپ ایک ٹرینڈ چل پڑتا ہے، اور وہ دلیل کے جو دلیل ہے ہی نہیں، وہ دلیل ایک ایسی دلیل بن جاتی ہے جس کے بعد خواتین آپ سے آپ ڈسکریج ہو جاتی ہیں. سو جیسے مردوں کے اوپر دین کو سیکھنا اور سکھانا ذمہ داری ہے، ویسے خواتین کے اوپر بھی ذمہ داری ہے، اور اس میں کوئی فرق نہیں کیا گیا. سر ابھی صفوان میں نے سوال کیا تھا وہ آتی اللہ و آتی رسول، تو سر وہاں پہ ہم دیکھیں ابھی صفوان میں نے خود ہی کہا، ابھی صفوان میں نے ڈسکس کیا تھا نبی کی ذات کو. تو سر خدا کی ذات کو بھی ہمارے ہاں ایک معاشرے میں مطلب ایک بات کہی جاتی ہے کہ جی خدا کو بغیر دلیل کے مانو، یا خدا کے اوپر سوال نہ اٹھاؤ. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ حد تک صلاحیت کر چکی ہیں. تو سر تو کیا پھر ہم خدا کو بغیر دلیل کے مانیں، یا اگر انسان جب شعوری سطح پہ قدم رکھنا شروع کرتا ہے تو وہ مختلف چیزوں کو جب آبزرو کرتا ہے اپنے معاشرے میں کہ دنیا اس طرح چل رہی ہے اور اس طرح چل رہی ہے، تو وہ جب خدا کے معاملے میں سوال اٹھاتا ہے تو کیا وہ سوال اٹھانا اس کے جائز ہے، یا وہ پھر توہین یا گستاخی کے زمرے میں آ جاتا ہے، یا پھر یہ بھی تقلید ہی ہے کہ ہم اندھا دھند خدا کو مان لیں؟ میری بات سنیں، مجھے آپ کے سوالات سے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین پتہ نہیں کیسے پیش کیا، شاید علماء کے تھرو پیش کیا، اور اس کی کتاب تو کوئی ہے ہی نہیں جس کو کہ ہم پڑھ کے سمجھیں کہ دین کیا ہے. ارے بھائی، اللہ کی کتاب کو جب از اول تا آخر پڑھتے ہیں، جو ہم سب کو پڑھنا چاہیے بھائی، روزانہ پڑھنا چاہیے، اس کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے. نہیں پڑھ رہے تو نالائقی کر رہے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے اور اس کے واحد ہونے، ایک ہونے کے دلائل بھرے پڑے ہیں. قرآن مجید میں آخرت کے برحق ہونے کے دلائل بھرے پڑے. قرآن مجید میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے پیغمبر ہونے کے دلائل بھرے پڑے ہیں.
اب لوگ اس قرآن کے ماننے والے ہیں اور کہہ یہ رہے ہیں کہ بغیر سوچے سمجھے ماننا چاہیے، تو میں ان کو تو قصوروار نہیں قرار دیتا، میں دل سے کہہ رہا ہوں ایسے لوگ، ایسے علماء جو یہ کہتے ہیں کہ بغیر سوچے سمجھے ماننا چاہیے، میں ان کو قصوروار نہیں ٹھہراتا، اس لیے کہ وہ بیچارے خود بغیر سوچے سمجھے انہوں نے مانا، ان کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے۔ مگر آپ جیسے لوگ، باقی لوگ ان کی بات کو سیریسلی کیوں لیتے ہیں؟ ان کو کہیں کہ سر آپ کوئی اور کام کریں، آپ کوئی اچھی بزنس کریں، آپ نے قرآن ہی نہیں پڑھا ہوا، ورنہ قرآن تو دلائل دے رہا ہے، نشانیاں ہیں، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، عقل تم استعمال نہیں کرتے ہو۔ میں اب کبھی عقل کے اوپر گفتگو ہوتی میں آپ کو بتاؤں گا، قرآن مجید نے واضح طور پر بتایا ہے کہ ایمان آپ کو ملتا ہی عقل کے صحیح استعمال سے۔ اگر آپ عقل کو استعمال نہیں کر رہے تو پھر آپ شاید کوئی جذباتی، کوئی تعصب پر مبنی، کوئی روایتی کسی ایمان کے فالوورز ہیں، جو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن صرف آپ سے ریکویسٹ ہے پھر بیچارے ہندوؤں کو، کرسچنز کو، یہودیوں کو، احمدیوں کو، چینیوں کو، ان کو برا بلا نہ کہیں، وہ بھی ایسی مان رہے ہیں جیسے آپ مان رہے ہیں۔ تو ماننا تو سوچ سمجھ کر ماننا ہے، اور اس کے لیے قرآن دلائل سے بھرا ہوا ہے۔ جی سر، سر اس پہ ایک سوال ہے میرا کہ ایک جب بھی نئی فکر وجود میں آتی ہے، جیسا بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آج کوئی نئی فکر وجود میں آتی ہے تو اس سے نا ایک اندیشہ پیدا ہوتا ہے کہ اب نیا فرقہ وجود میں آئے گا، تو اس میں نا ایک چیز میرے ذہن میں آتی ہے کہ کیا یہ جو فرقے کی جو بنیاد رکھتے ہیں، یہ جس نے فکر نہیں لائی ہے وہی اس فرقے کی بنیاد رکھ کے جاتے ہیں، یا بعد میں اس فکر سے متاثر ہونے والے جو لوگ ہیں پھر اس کو ایک باقاعدہ فرقہ بناتے ہیں اور وہ پھر اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ جیسا کہ اگر ہم اپنے دور میں دیکھیں تو ہمارے 4 امام اور 4 فرقے ہمیں نظر آتے ہیں، تو یہ کیا اماموں نے ہی آگے فرقے بنا دیے تھے اپنے ہی دور میں، یا بعد میں پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا لوگ ان کی فکر سے متاثر ہوئے اور پھر اس طرح ایک ایک فرقہ بنتا گیا؟ یہ بھی ایک پروپیگنڈا ہے کہ ہمارے 4 فرقے ہیں۔ حقیقت واقعہ یہ ہے کہ ایک ہے ریئلٹی، وہ ریئلٹی ہے قرآن کی روشنی میں۔ بھائی قرآن کی روشنی میں جب آپ دنیا کو دیکھیں گے تو وہی ریئلٹی نا، دینی ریئلٹی، اور ایک ہے پروپیگنڈا۔ دینی حقیقی ریئلٹی یہ ہے کہ ایک ہی فرقہ ہے اور وہ ہے اسلام، اس کو آپ فرقہ کہیں، اس کو آپ دین کہیں، اس کو آپ مذہب کہیں، باقی تو لوگوں نے خود اپنی نالائکی کی وجہ سے فرقے بنائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص یہ کہے جی کہ میں حنفی ہوں، جس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں نے حنفی فقہ کو فالو کرنا ہے۔ میری تو کبھی یہ سمجھ میں ہی نہیں آتی بات۔ میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں جو یہ جملے بولتے ہیں کہ کیا اس صورت میں بھی کہ جب آپ کے پاس آپ کے نقطۂ نظر سے مختلف بات دلائل کے ساتھ پیش کر دی جائے، ایک مسلمان تو یہ کر ہی نہیں سکتا۔ یہ جو آپ نے سوال کیا کہ کوئی نئی فکر ہوتی ہے، کوئی فکر نئی کیسے ہو سکتی ہے؟ بھائی کوئی انسان آئے گا، کوئی عالم آئے گا، وہ ہمیں توجہ دلائے گا، ہم کو سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ بھائی بات یوں نہیں ہے، یوں ہے۔ کہاں سے کرے گا؟ قرآن سے ہی کرے گا نا، سنت سے کرے گا، حدیث سے کرے گا۔ ہم اس کی بات کے دلائل پر غور کریں گے، صحیح لگے گی مان لیں گے، صحیح نہیں لگے گی نہیں مانیں گے۔ لیکن انفارچونیٹلی چونکہ ایسا نہیں ہوتا، اور لوگوں کو کسی ایک شخصیت کو بغیر سوچے سمجھے ماننے کی ایک عادت سی ہو گئی ہے، اس لیے آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ جب کوئی ایسا شخص اپنی بات کر کے چلا جاتا ہے تو اس کے بھی کوئی 50-60 فالوورز بن جاتے ہیں اور وہ پھر اس کو آنکھیں بند کر کے ماننے لگتے ہیں۔ تو اصل میں یہ ہمیں اپنی اپروچ کو ٹھیک کرنا ہوگا کہ ہم نے کسی کی بات بھی آنکھیں بند کر کے نہیں مانی۔ ہمیں دین ملا ہے الحمدللہ، جو اپنی بات کو بیان کرنے میں بالکل واضح ہے، لیکن چونکہ اس کو سمجھنے میں علم کی ضرورت ہے اور علم کا درجہ لوگوں کا مختلف ہے، اس لیے ہم ان لوگوں کی بات سنیں گے کہ جو ہم سے زیادہ علم رکھتے ہیں، اور دلائل کی روشنی میں سمجھیں گے کہ کس صاحب علم کی بات زیادہ وزنی۔ جی سر، اب صفوان بھائی سوال کرتے ہیں۔ صفوان بھائی صرف سوال۔ سر سوال میرا تھا سورہ نساء کی 59 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی اطاعت کا کہا ہے وہیں رسول اللہ کی اطاعت کا بھی کہا ہے، اور پھر اس کے بعد کہا ہے کہ جو تم لوگوں میں سے حکمران ہیں ان کی بھی آپ نے اطاعت کرنی۔
سر بعض ایسے معاملات آ سکتے ہیں کہ جی میں اپنی ول کے بغیر یا بات میری سمجھ میں نہیں آئی تو مجھے عمل کرنا پڑ رہا ہے اپنے کسی حکمران کی بات پہ. تو سر اس معاملے میں بھی اگر میں اسی طرح عمل کر رہا ہوں تو کیا یہ تقلید کہلائے گی؟ اور اس کے ساتھ ہی میرا یہ سیکنڈ کوشچن ہے کہ اگر یہ معاملہ آ جاتا ہے تو میرے لیے بہتر کیا ہے کہ میں کون سا رستہ اپناؤں؟ میں ان کے خلاف اٹھ کھڑا ہوں یا پھر میں ان کی چپ چاپ سے بات مانوں؟ آپ کے لیے سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آیت میں دوسرا حصہ پڑھیں. جب آپ دوسرا حصہ پڑھیں گے تو آپ پر بات واضح ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تمہارا کوئی اختلاف ہو جائے کسی بارے میں تو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اللہ اور رسول کی طرف تم اس کو لوٹا دو. ایک بات تو میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کوئی دو الگ الگ اطاعتیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی اطاعت ہے. اصل میں رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت. تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو یعنی رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے حکمرانوں کی بھی اطاعت کرو. اب حکمرانوں کی اطاعت جب ہم کریں گے تو آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ بعض اوقات یہ ہوگا کہ ہمارا اور ان کا اختلاف ہو جائے. وہ کہتے ہیں سرخ بتی پر رکو، آپ کا جی چاہ رہا ہے کہ سبز بتی پر رکے. آپ مجبور ہیں. آپ نے کہا کہ تقلید ہوگی، اوکے، اگر آپ اس کو تقلید کہنا چاہتے ہیں، میں تو یہ لفظ استعمال ہی نہیں کرنا چاہتا. میرا خیال ہے کہ اللہ کا حکم ہوگا کہ آپ سرخ بتی پر رکیں، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ اپنے حکمرانوں کے احکام، پالیسیز، قوانین کو فالو کریں. لیکن آپ کہتے ہیں کہ یہ قوانین ٹھیک نہیں ہے اور مجھے دینی طور پر ٹھیک نہیں لگ رہے. تو پھر اللہ تعالیٰ یہ طریقہ بتا رہا ہے کہ معاشرے میں ایسا بندوبست ہونا چاہیے کہ کوئی کورٹ ہو، کوئی قاضی ہو یا قاضیوں کا کوئی گروہ ہو، کوئی پنچایت ہو، جہاں آپ کا حکمران کے ساتھ اختلاف اس کورٹ آف لا میں جائے اور وہ فیصلہ کریں کہ صفوان کی بات صحیح ہے یا حکمران کی بات صحیح ہے. جیسے ہمارے اس روشن دور میں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ ایک طرف علی رضی اللہ عنہ ہیں اور دوسری طرف ایک عام آدمی ہے، اور ایک قاضی کے کورٹ میں وہ جا رہے ہیں اور فیصلہ ہو رہا ہے. سو یہ بندوبست کرنا ہوگا مسلمان معاشرے کو کہ جب کبھی کوئی عام آدمی حکمران کے کسی فیصلے سے اختلاف کرے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دیا جائے، یعنی پھر کوئی انڈیپینڈنٹ اتھارٹی فیصلہ کرے کہ ان دونوں میں سے کس کی بات صحیح. لیکن اس دوران میں فالو آپ کو کرنا ہوگا، بادل ناخواستہ ہو، لیکن بہرحال آپ معاشرے میں کیوس نہیں کریٹ کر سکتے، انتشار نہیں پھیلا سکتے. جناب جی سر، اب نور الدانہ وہ سوال کریں گے. سر اگر ایک شخص کو کسی مسئلے کے متعلق رائے چاہیے اور وہ 2-3 مختلف علماء کرام سے لیتا ہے، لیکن وہ ایٹ دا اینڈ جو ہے چوز وہ رائے کرتا ہے جو کہ اس کی خواہش کے ساتھ جو ہے وہ الائنڈ ہوتی ہے، تو اب اس میں یہ اس کی خواہش نفس کی پیروی آ جاتی ہے یا اس میں بھی اس نے تقلید ہی کی جس عالم کی رائے کو اس نے مانا ہے؟ گزارش یہ ہے کہ اگر اس نے 3 علماء سے رائے مانگی، ایک عالم کی رائے کے دلائل سن کر اسے یہ کھٹکا محسوس ہوا کہ بات ویسے یہ ٹھیک لگ رہی، لیکن اس نے محسوس کیا کہ اس کے نتیجے میں تو میرے پیسے جائیں گے، زکوٰۃ زیادہ نکالنی پڑے گی یا طلاق ہو جائے گی، لیکن بات ویسے اس کی ٹھیک ہے، اور پھر وہ کہتا نہیں میں نے خالد ظہیر کی بات ماننی، تو وہ گناہ گار ہو رہا ہے، وہ بہت بڑا جرم کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ تو اللہ کے دین سے انحراف کر رہا ہے. یہی تو کافر لوگ یہی کرتے تھے کہ بات ان کو سمجھ میں آ جاتی تھی لیکن وہ ماننے سے انکار کرتے تھے. تو یہ تو بالکل نہیں کرنا چاہیے. لیکن ایک آدمی ہے جو الف سے بھی پوچھتا ہے، بے سے بھی پوچھتا ہے، پے سے بھی پوچھتا ہے، تینوں کی بات پلے ہی نہیں پڑ رہی،
ان کی بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی, ان کی بھی نہیں آ رہی, ان کے بھی نہیں آ رہی. تو اب وہ بیچارہ یہ کہتا ہے کہ بھائی تینوں علماء کی میں نے بات سن لی, مجھے بے کی بات زیادہ سوٹ کر رہی ہے, تو مجھے بتائیں اس میں غلطی کیا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ تینوں کی بات دیانتداری سے سنیں, ان کے دلائل سنیں, اور پھر یہ سمجھنے کی کوشش کرے کہ کس کی بات زیادہ صحیح ہے. لیکن کسی کی بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اس کو الف کی بات کو ماننے کے پابند کیسے کر سکتے؟ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں, اللہ کے پیغمبر کے کوئی نمائندے ہیں, کیا ہیں وہ؟ ایک عالم ہے. تو جیسے الف عالم ہے ویسے بے بھی عالم ہے, ویسے بے بھی عالم ہے. اس بیچارے نے پوری دیانتداری کے ساتھ بات سمجھنے کی کوشش کی, کوئی بات ہی سمجھ میں نہیں آئی. تو پھر اگر اس کو کوئی چیز سوٹ کر رہی ہے تو آپ اس کی زندگی کو مشکل کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ کرنے دے سوٹ. جی سر. جی سر. سر اس میں میرا یہ سوال ہے کہ فقہ اور مسلک میں جو ہے نا یہ کیا بنیادی فرق ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے ہاں دو جو ہے نا وہ بڑے فرقے ہیں, جیسا کہ دیوبندی مسلک اور جو ہے نا جو بریلوی مسلک ہے, وہ دونوں فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں, مگر وہ ایک ہی امام کے مقلد دین ہونے کے باوجود وہ مختلف آراء کے حامل ہو جاتے ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ اگر کوئی آپ کی رائے ہے تو وہ آپ بتا دیں. دیکھیں, قرآن مجید نے فرقے واریت کو کنڈیم کیا ہے, چنانچہ ہمیں فرقے بنانے سے گریز کرنا ہے. ہمارے ہاں نہ جانے کیوں فرقے کا مطلب یہ سمجھا گیا ہے کہ آپ کسی ایک فقہی مسلک کو ایڈاپٹ کریں. نہیں, فرقہ تو اصل میں بنے گا اس بنیاد پر کہ آپ کی جو دینی اوور آل اپروچ ہے وہ دوسروں سے مختلف ہے. جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ پریکٹیکلی اکثر احمدی حضرات حنفی نقطہ نظر کو فالو کرتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کو کوئی اپنے فرقے میں نہیں مانتا, اس لیے کہ فقہی معاملات میں ان کے یہاں اختلاف نہیں ہے. ان کا اختلاف اس سے زیادہ بڑھ کر ایک بڑی سیریس معاملے میں. تو بریلویوں اور دیوبندیوں کے درمیان بھی جو اختلاف ہے وہ ایک تو خیر یہ پرابلم ہے کہ وہ ایک مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں اور پھر انہی مدرسے سے پڑھے ہوئے لوگوں نے مزید مدرسے بنائے ہیں, ایک تو یہ وجہ بن گئی ہے. لیکن آگے بڑھ کر ظاہر ہے کہ مزاروں پر جانا چاہیے, نہیں جانا چاہیے, عید میلاد النبی منانا چاہیے, نہیں منانا چاہیے, 40واں ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. یہ تو وہ باتیں تھیں کہ جو ہمارے فقہا جو بڑے تھے ائمہ اربع ان کے زیر بحث ہی نہیں آئی, اس لیے کہ ان کے یہ پرابلمس تھی ہی نہیں. کوئی 40واں بھی ہوتا ہے, کوئی آزان سے پہلے کوئی درود بھی پڑھنا ہوتا ہے, کوئی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ بھی کہنا ہوتا ہے. تو یہ تو مسئلے ہی بعد میں پیدا ہوئے ہیں. اس میں جو اپروچ اڈاپٹ کی مختلف لوگوں نے, مختلف گروہ بن گئے. آپ کو معلوم ہے کہ گروہ بننے کے لیے تو ایک ہی اختلاف کافی ہوتا ہے, تو یہاں تو ڈھیروں اختلافات ہیں. جی سر, اب صفوان بھائی سوال. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. اب میرا ادھر 2 کویشچنز ہیں اور وقت کی کمی کا بھی تھوڑا سا عنصر ہے, تو اگر آپ اجازت دیں تو میں دونوں سوال ایک ساتھ ہی پوچھوں. جی, میں کون سے آپ کے سوالوں کا جواب دیتا ہوں؟ میں تو تقریر کرتا ہوں اپنی مرضی کی, آپ 2 کیا 3 سوال کر لیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, پہلے جو 2 میں نے کویشچن کیے تھے اطاعت کے حوالے سے, تو ڈاکٹر صاحب مجھے تھوڑی سی کنفیوژن یہ ہے کہ جب رسول نے کوئی دین کی بات کہہ دی تو ہم نے بس سننا ہے اور اطاعت کرنی ہے. وہ ظاہری بات خدا کی طرف سے آئے گی تو پھر بھی ہم نے اطاعت کرنی ہے. تو ڈاکٹر صاحب پھر اطاعت اور تقلید میں فرق کیا ہوا بیسیکلی؟ اور دوسرا کویشچن میرا تھوڑا سا اس سے الگ ہے, وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ عمومی مسئلہ لگتا ہے تربیت کا, شاید کہ والدین صحیح اپنے بچوں کو فیڈ ہی نہیں کر سکے ہوتے کہ جی بچے کس طرح سے اپنی آگے زندگی گزاریں. تو آپ کی کیا رائے ہے کہ ہمارے استادوں کو یا والدین کو کس طرح سے اپنے بچے کی تربیت کرنی چاہیے تاکہ جب وہ بڑے ہوں, شعور کی عمر تک پہنچے, تو ان کے سامنے یہ تقلید والا مسئلہ ہی نہ ہو؟ دیکھیے, پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ اطاعت تو قرآن مجید میں جو اللہ کا ارشاد ہے اس سے ہم نے حاصل کیا ہے اس لفظ کو.
اور یہ ہمارے دین کی ایک آپ سمجھیے کہ ریکوائرمنٹ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے۔ تقلید تو قرآن میں ہے ہی نہیں، یہی تو میں بار بار گزارش کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو میں تقلید اس لیے نہیں کہوں گا کہ جو میں نے پہلے بات گزارش کی کہ ہم نے آپ کو اللہ کا رسول مانا ہے۔ میں پھر گزارش کرتا ہوں کہ اصل میں مسئلہ یہاں ہے، لوگوں نے آپ کو پیدائشی طور پر مسلمان ہونے کی وجہ سے مانا ہے، اس لیے ان کے ہاں وہ اسپرٹ، وہ جذبہ، وہ کلیئرٹی پیدا ہی نہیں ہوتی۔ جب آپ ایک مرتبہ رسول اللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے مان لیں تو اس کے بعد ہم آپ کی اطاعت کریں گے، اس کے علاوہ کوئی اور چارہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ ان کی اطاعت کی جائے اللہ کے اذن سے۔ تو یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ تقلید تو اگر آپ مجھے اجازت دیں کہتے ہیں اس کو کہ اس کی آپ اطاعت کریں کہ جس کی اطاعت کا آپ کو حکم ہی نہیں دیا گیا تھا، آپ نے خود ہی ان کی اطاعت کرنی شروع کر دی، تو وہ تقلید ہو جائے گی۔ اس لیے کہ وہ بغیر دلیل کے ہے، بغیر ثبوت کے ہے، بغیر وجہ کے ہے۔ میں آپ کو پچھلی مرتبہ بتا چکا کہ لوگ کہتے ہیں کہ دین میں تقلید لازم ہے اس لیے کہ آپ کے پاس اتنی عقل نہیں ہے، اور اس کا ثبوت کوئی دین سے نہیں دیتے، اس لیے کہ دین میں اس کا کوئی ثبوت ہے ہی نہیں، اس کی دلیل دیتے عقلی۔ او بھائی میرے پاس عقل تو ہے ہی نہیں آپ کے مطابق، تو عقلی دلیل دے کے ہمیں کیوں سمجھا رہے ہیں؟ آپ کے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ یقیناً بچوں کی تربیت کرتے ہوئے بھی یہ بتانا چاہیے کہ آپ دلائل کو سمجھیں، آپ بات کی حقیقت کو سمجھیں، اور سب سے بڑھ کر بچوں کو یہ تربیت دینی چاہیے کہ آپ قرآن مجید پڑھیں سمجھ کر، اس پر غور کریں، تدبر کریں۔ یہ اللہ کا پیغام ہے۔ جب مسلمان قرآن مجید کو غور و فکر کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں گے تو پھر مسئلے آپ سے آپ حل ہو جائیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بار بار بتایا ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب نازل اس لیے کی ہے تاکہ لوگوں کے دینی مذہبی معاملات میں جو اختلافات ہیں ان کو وہ دور کرے۔ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں ہم یہ کرتے ہی نہیں۔ جیسے ہی آپ اس نقطے کو سمجھ جائیں گے تو آپ کے لیے تقلید ایک irrelevant اور بے معنی بات بن جائے گی، اس لیے کہ جب کوئی اختلاف ہوگا آپ قرآن کی روشنی میں اس کو حل کر دیں گے یا کرنے کی کوشش کریں گے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ لیکن بھائی قرآن میں ساری باتیں تو نہیں ہوئی ہیں، تو اگر کوئی ایسی بات ہو کہ جس کو قرآن نے بیان نہیں کیا پھر کیا کرے؟ تو پھر اپنے سر کو پکڑے اور کہیں دیوار سے مارے۔ بھائی جب قرآن نے اس بات کو نہیں کیا تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اہمیت ہی نہیں دی، یعنی اللہ کی کتاب ایک بات کو اہمیت ہی نہیں دے رہی، اور آپ کہہ رہی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا قرآن میں اس کو ڈھونڈیں یا پھر کہیں اچھا ٹھیک ہے جی آپ کی یہ رائے ہماری یہ رائے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، تاریخ میں ایسا ہوا یا ویسا ہوا، ڈزنٹ میٹر، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے۔ جی سر ہمارا وقت جو ہے بالکل اختتام پہ پہنچ چکا ہے، تو اور ہماری یہ تقلید کی جو نشست ہے یہ بھی تقریباً ختم ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ نا تقریباً 1 یا 2 منٹ میں اس تمام موضوع کو نا سمیٹ دیں تاکہ کوئی کنکلوژن نکل جائے کہ ہماری اس جو 2 نشستیں ہم نے اس ٹاپک کے اوپر رکھی تھی تو اس کا کوئی کنکلوژن نکل جائے۔ میری انڈرسٹینڈنگ دین کی جو ہے اس کی روشنی میں سب مسلمانوں کو دین کو سمجھنا ہے، کتنا جتنا کہ ان کے لیے سمجھنا ممکن ہے۔ چنانچہ انہوں نے قرآن کو پڑھنا ہے، ان کو جو سنت متواترہ ملی ہے اس کو اختیار کرنا ہے، جہاں جہاں ان کے سامنے کوئی حدیث آئے اس کو بھی قرآن و سنت کی روشنی میں ان کو جاننا ہے، حل کرنا ہے، اور اپنے دین کے اس پورے اوور آل فریم میں اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے۔ دین کو سمجھتے ہوئے اور عمل کرتے ہوئے اختلاف ہوتا ہے، اس اختلاف میں صحیح بات کیا ہے اس کے لیے اگر ہم خود سے بات نہیں سمجھ پا رہے تو جو علماء کی آراء ہیں، اوپینینز ہیں، ہمیں ان کو سمجھ کے اپنی اوپینین فارم کرنی چاہیے۔ اگر کہیں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے اور آدمی کنفیوز ہو جائے تو پھر ان عالم کی بات مان لیں کہ جن پر آپ کا اعتماد زیادہ ہے۔ یہ تو ہے وہ بات کہ جو میں صحیح سمجھتا ہوں۔
ہمارے یہاں بدقسمتی سے ایک بہت بڑی مسلمانوں کی آبادی ہے جس میں اس بات کو لوگوں نے مان لیا ہے کہ آپ کو کسی ایک عالم یا چند علماء کو چن کر آنکھیں بند کر کے ان کی ساری باتیں مان لینی چاہیے. یہ لازم ہے. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ایک ادنا دین کے طالب علم کی حیثیت سے یہ لازم نہیں ہے, یہ ناجائز ہے. جی سر. سر پھر ہمارا وقت بالکل اختتام پہ پہنچ چکا ہے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا, اور امید کرتا ہوں کہ ہم نے تقلید کو ہر زاویے سے دیکھنے کی اور پرکھنے کی کوشش کی ہے. میں نے تو اس 2 نشستوں سے بہت کچھ سیکھا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بھی اس سے کافی کچھ سیکھا ہوگا, اور جو مزید سوالات ہیں ہم اب انشاءاللہ جو اگلی نشست ہوگی اس میں ہم نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ آئیں گے. جزاک اللہ.